नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 55 और 56 पे। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूं है, और जब तुमने कहा ए मूसा, हम आप पर हरगिज़ ईमान ना लाएंगे यहाँ तक कि हम अल्लाह को आँखों के सामने बिल्कुल आशिकार देख लें, इस पर तुम्हें कड़क ने आ लिया जो तुम्हारी मौत का बायस बन गई, और तुम खुद ये मंज़र देखते रहे। फिर हमने तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदा किया ताकि तुम हमारा शुक्र अदा करो। नाज़रीन, अगर तो इस आयत मुबारका के ज़ाहरी मफ़हूम पे बात करें तो बुनियादी तौर पर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा जो है वो चल रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से डिमांड की थी कि हम आपको अल्लाह का नबी उस वक़्त मानेंगे जब हम आपके रब को अपनी आँखों के सामने देख लें। तो उनकी इस बात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, उन पर अज़ाब नाज़िल किया। ये तो ज़ाहरी मफ़हूम सीधा सीधा। नाज़रीन, अगर आज के इस दौर में मैं इस आयत मुबारका को पढ़ूँ तो मेरे लिए इस आयत मुबारका में क्या पैगाम है, क्या मफ़हूम है, उस पर आज हम जो है वो तफसीलन बात करेंगे। और इसको अगर हम कंसिडर करें नाज़रीन, अगर इस आयत मुबारका को मुझे समझना है तो जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझना है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझना है। तो हमें सबसे पहले इस आयत मुबारका में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम पहचानना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पर उनका क्या पैगाम, जो मकाम था वो क्या था? उनका मकाम था अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना। तो नाज़रीन, अगर आज ये काम मैं करूं, आप करें, कोई और करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स वही काम कर रहा है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। मतलब अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना जो है ये नबियों का पेशा है, ये नबियों का जो है वो मशगला रहा है। अल्लाह ने नबियों से ये ड्यूटी ली। तो इसका मतलब अगर आज मैं अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचा रहा हूं तो मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला काम कर रहा हूं। अब जब मैं ये अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाऊंगा तो नाज़रीन ज़ाहरी सी बात है, कुछ लोग जो हैं वो मुझे लाइक भी करेंगे और कुछ लोग जो हैं वो मुझे डिसलाइक भी करेंगे, जिस तरह अंबिया के साथ हुआ। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कमो बेश जो है वो 900 साल जो है वो अल्लाह की तबलीग की, और उनके जो है वो जो लोग जो उनके उम्मती बने वो सिर्फ चंद लोग थे। तो नाज़रीन, इसी तरह अगर आज के दौर में मैं अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाऊँगा तो दर हकीकत मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला और बाकी अंबिया वाला काम कर रहा हूँ, और उस बुनियाद पर मेरी लाइकिंग भी होगी, मेरी डिसलाइकिंग भी होगी। मतलब लोग मुझे पसंद भी करेंगे, लोग मुझे नापसंद भी करेंगे। अब यहाँ पर इस नुक्ते को समझिएगा, वो लोग जो मुझे लाइक करेंगे, मतलब जो मैं अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा हूं, मेरे उस पैगाम को समझेंगे, और उस पैगाम को समझने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में मेरे लिए जो है वो एक इज्जत एहतराम डाल देगा। तो दर हकीकत वो जो लोग होंगे वो लोग मेरी कौम में जो है वो शुमार हो जाएंगे। अब नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा, आज के मुआशरे को लेकर मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ। अगर आज के दौर में हमें कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए, अल्लाह का बंदा याद रखिएगा वही होता है जो अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाता है। अगर आज के दौर में हमें कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए तो नाज़रीन आज के दौर में हम लोग उससे क्या डिमांड करते हैं? हम लोग उससे डिमांड करते हैं कि आप दुआ कर दें हमारा कारोबार चल जाए, आप दुआ कर दें हमारे यहाँ बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, औलाद हो जाए,
آپ دعا کر دیں میرا کاروبار تباہ ہے جی، میرا کاروبار جو ہے وہ بلندیوں کی سطح پر جو ہے وہ چلا جائے، آپ دعا کر دیں میرا دنیا کا فلاں کام ہو جائے، آپ دعا کر دیں میرا دنیا کا فلاں کام ہو جائے۔ تو ناظرین، در حقیقت یہی وہ بات ہے کہ اس وقت موسیٰ کی قوم نے کیا کہا تھا، ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکار دیکھیں گے تو پھر ہم آپ کے رب پر ایمان لائیں گے۔ آج کے دور میں بھی تو ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ وہ جو ہماری قوم ہے، میری قوم ہے، آپ کی قوم ہے، جب آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے تو وہ لوگ آپ سے وہ جو ڈیمانڈ کریں گے نا، اگر ان کی ڈیمانڈ نہیں پوری ہوگی نا تو وہ کہیں گے یا بابا جھوٹا، اے بابا دو نمبر، اے اس طرح، یہ اس طرح، یہ بات کریں گے، وہ بات کریں گے۔ اور اگر وہ اللہ کا بندہ دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے تو آپ کہیں گے جی یہ بابا بڑا پہنچیا ہوا جی، یہ بڑی ہستی والے جو ہیں وہ یہ بزرگ ہیں۔ تو ناظرین، در حقیقت ہم آج بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں، در حقیقت ہم آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ تک جانے کا راستہ تھا۔ اللہ کے بندے کے پاس بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے کے پاس بھی وہ راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے اس بندے سے دنیا کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بالکل خسارے میں ہیں۔ میرے رب کو 1500 سال پہلے پتا تھا، اس لیے میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے، بے شک انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ میرے رب کو پتا تھا انسان کیوں خسارے میں ہے، کیونکہ یہ کیا کرے گا، میں جس کام سے اس کو منع کروں گا یہ اسی کام کی طرف جائے گا۔ تو ناظرین، آج اگر ہم غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم انہی کاموں کی طرف تو لگے ہوئے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے اللہ کے بندے سے اس چیز کی ڈیمانڈ کریں جو اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے بندے سے یہ دنیا داری کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ یہاں پر ایک اور بات واضح کرتا چلوں، یہ نہیں کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ آپ کو وہ چیز عطا نہیں کر سکتا، دینی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہے۔ وہ اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور دعا کر کے کہتا ہے کہ میرے مالک اس بندے کی یہ ضرورت پوری کر دے، اور رب جو ہے وہ اس کے کہے کی لاج رکھتا ہے اور اس کی اس بات کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، اللہ کے بندے ان کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آئے، انبیاء ان کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے۔ انبیاء یا اللہ کے بندے اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی اللہ کا بندہ مل جائے تو اس سے قطعاً یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ وہ جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے اور آپ کو دنیا داری حاصل ہو جائے۔ دنیا داری کو سائیڈ پہ رکھ کے دعا کریں کہ اب وہ بندہ آپ کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لے جائے، وہ بندہ آپ کی تربیت کر دے، دعا کرے وہ بندہ آپ کو قبول کر لے اور وہ آپ کی تربیت کر دے، اور اس تربیت سے کیا ہوگا؟ وہ تربیت ہی آپ کو بارگاہ رسالت میں لے کے جائے گی۔ یہ گندے مندے میلے کچیلے تن من سے ہم بارگاہ رسالت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پر وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ آپ کی تربیت کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اپنی تربیت کروانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی تربیت کروانے کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم اس کو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ چپ کر جا، میں تیرے سے زیادہ سمجھدار ہوں، مجھے پتا ہے اس معاملے کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے، مجھے زیادہ دنیا داری آتی ہے۔ تو ہمارا یہ تو رویہ ہے۔ تو تربیت کروانے کے لیے خود کو جھکانا پڑتا ہے، اور پھل ہمیشہ جھکے ہوئے کو ہی لگتا ہے۔ اور ناظرین، جو جھک جاتا ہے وہ بیسیکلی اس بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے۔ تو ادھر دنیا میں جھکنا، ادھر بلند ہونا ہے، اور ادھر دنیا میں بلند ہونا بنیادی طور پر ادھر جو ہے وہ جھک جانا ہے۔ تو ان باتوں کو میری آپ سے گزارش ہے ذرا غور و فکر کے ساتھ سوچیں سمجھیں، اللہ کیوں ہم سے موسیٰ کی قوم کا تذکرہ کر رہا ہے؟ بنیادی طور پر یہ تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کی قوم کو تباہ کر دیا تھا، آج تو انسان بن جا، تو وہی حرکتیں وہی غلطیاں نہ دہرا، اگر تو دہرائے گا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو پس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا۔ تو اگر آپ
آج کے دور میں رہتے ہوئے اپنے اندر موجود مکاریوں کو، چلاکیوں کو، ہوشیاریوں کو ختم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ پکڑ میں لینے سے کیا مراد؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر جو ہے وہ آپ سے ہٹا لے گا، آپ کو سمندروں میں چھوڑ دے گا، برائیوں کے جو ہے وہ سمندروں میں چھوڑ دے گا آپ کو۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اپنی جو ہے وہ نظریں نہ ہٹائے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ کے بندے سے وہ چیز مانگنی پڑے گی جو اس کے پاس ہے، اور اللہ کے بندے کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے بندے کے پاس اس کی بارگاہ تک لے جانے والا راستہ جو ہے وہ اس اللہ کے بندے کو پتہ ہے۔ اس بندے سے دوستی کر کے، وہ جیسے کہتا ہے ویسے کر کے، اس کے بتائے ہوئے راستے سے بارگاہ رسالت تک پہنچ جائیں۔ جو آج پہنچ گیا در حقیقت وہی اس دن پہنچے گا۔ تو ان باتوں کو اگر سمجھنا ہے تو اینڈ پہ دیکھیں میرا رب کیا فرما رہا ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ ناظرین اس پہ غور کیجئے گا، جب آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، جب میں نے شیطان کی مانی تو در حقیقت میں مر گیا، زندہ رہتے ہوئے بھی میں مر گیا، اور جب میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، یہ جو زبان ہے نا، یہ ہماری توبہ کا دروازہ ہے۔ اس دروازے سے توبہ کریں جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کے پاس توبہ کی فیسلٹی موجود ہے۔ آپ جب بھی توبہ کریں گے آپ کا رب آپ کو اسی وقت معاف فرما دے گا۔ تو رب فرماتا ہے ہم نے تمہارے مرنے کے بعد، جب تم شیطانی رستوں پہ چلو گے، لیکن اگر تمہارے دل میں میرا خیال آ گیا، میرا ڈر آ گیا، میرا خوف آ گیا اور تم نے مجھ سے توبہ کر لی، تو رب فرماتا ہے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ معاف کرنے سے مراد وہ تجھے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو رب فرما رہا ہے ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو آئیے مل کے سب سے پہلے تو خود سمجھیں، خود سمجھنے کے بعد اس قرآن کو دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر یہ جو مثالیں دے رہا ہے، ان مثالوں کو دینے کی، بیان کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تو ناظرین میری آپ سے گزارش ہے وقت نکالا کریں، اور وقت نکال کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔